नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुफ्ती जमालुद्दीन काफ़ी मशहूर आलिम हैं। उनकी स्टेज परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हद तक मशहूर है, यानी कि मिंबर पर बैठकर वो किसी अदाकारों की तरह परफॉर्म करते हैं और दीन को इस तरह से पेश करते हैं जिस तरह से ये दीन को पेश नहीं कर रहे, कोई दर्स नहीं दे रहे बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आज मैं इसी तरह की एक परफॉर्मेंस आपको दिखाती हूँ। नमाज के बारे में ये किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह से दीन का मजाक बना रहे हैं। के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की बातें, उनका बयान नमाज के बारे में। इस तरह का बयान आपने बहुत कम सुना होगा और उस बयान में जो अहादीस मुबारका उन्होंने हमारे सामने रखी हैं, और एक नहीं कई बेशुमार अहादीस कुरान पाक के इरशादात जो हमें बताए हैं, और एक नहीं कई अल्लाह पाक ने नमाज को कितनी अहमियत दी है और किन लोगों में शुमार किया है, बेनमाजी की सज़ा क्या है। इन तमाम बातों पर आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, इंजीनियर साहब की बातें सुनेंगे। तो सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। आज आई लामकां से महबूब फिरौन दा प्रोग्राम कोई नहीं, पंज पक्कियां कर दईए। कोई समझ आई है कि नहीं? फरमाया महबूब जी आओ तो पंज भी छड़ दे आ। ओ महबूबा गल नमाज़ां दी ते नहीं ना गल सारी सरकार। ओ महबूबा गल नमाज़ां दी ते नहीं ना गल सारी सरकार। 10 मुहर्रम के जुलूस के अंदर लग रहा होता है कि आज अगर कोई भी यजीद सामने आएगा वो बचेगा नहीं, क्योंकि ये आशिकाने हुसैन निकले हुए हैं। और जैसे ही जोर अरसर की नमाज का वक्त होता है और वो उन जुलूसों के दौरान जोहरैन की नमाज पढ़ाते हैं ना, तो 99% लोग साइड पे हो जाते हैं। साढ़े कपड़े पलीद ने, पलीद दो कपड़े पलीद ने, मुसलमान और कपड़े पलीद। और चंद लोग आपको नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये प्रैक्टिकली मुसलमानों की हालत है। और इन मुसलमानों को कुरान को आग लगाने के ऊपर गुस्सा आ जाता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुरान को आग तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली लगा दी हुई है। कुरान की किसी बात के ऊपर अमल नहीं कर रहे। ये कुरान का हुक्म था ना, सूरह रूम आयत नंबर 31, व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। देखना, नमाज को कायम करना, मुशरिक ना हो जाना। कुरान को आग तो मुसलमानों ने लगाई हुई है। कुरान चीख चीख के कह रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह के यहां वो मुसलमान नहीं है। सही मुस्लिम में ये हदीस लिखी रह गई 246 के बंदे के कुफ्र और ईमान, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क की नमाज है। यह हदीस मुस्लिम में ही लिखी रह गई कि इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ना यह सुन्नत खुदा है। यह तुम्हारे नबी की वो सुन्नत है जो अल्लाह ने उन्हें अता की। अगर इसे छोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। रसूलुल्लाह के जमाने में अगर कोई बीमार भी होता और 2 बंदों के सहारे मस्जिद में आके नमाज पढ़ सकता तो उसकी कोशिश होती कि मैं मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ूं, कहीं मुझे मुनाफिक ना शुमार कर लिया जाए। जमात छोड़ने पर रसूलुल्लाह के जमाने में समझा जाता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदा मुनाफिक है। सहाबा कराम को, अहले बैत को कब मालूम था कि ऐसी उम्मत भी आने वाली है जो आपसे बड़ा अश्क रसूल होने का दावा करेगी और नमाज एक नहीं पढ़ेगी। तो वो कहते यार ये तो बड़ा आसान इस्लाम है। तो ये हदीसें तो मुस्लिम शरीफ में लिखी रह गई। प्रैक्टिकली किसने अमल किया इसके ऊपर? यह हदीस तिरमिज़ी में लिखी रह गई कि हमारा और मुनाफिकीन का अहद नमाज की बुनियाद पे है। जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। हाँ, यह सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का फतवा तिरमिज़ी में ही रह गया। अब्दुल्ला बिन शकीक ताबी कहते हैं कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान तारिकुस सलाह के सिवा किसी की तकफीर नहीं करते थे। सिर्फ बेनमाजी को वो काफिर समझते थे, बाकियों को वो तमाम गलतियों के बावजूद मुसलमान तस्वुर करते थे। अंदाजा करें, ये तिरमिज़ी में लिखा रह गया जनाब। हाँ, हम जब चीख चीख के ये बातें बयान करते हैं, लोग कहते हैं यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं,
یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے سرکار؟ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو. یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث. عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. یہ پہلی نصیحت. اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا. تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے. اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار. یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا، وہ نور. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے. فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں. اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں ہی لکھا رہ گیا. ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے. تو کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد مانا دعا کے ہے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی. ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی. ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن دیکھ لیں. اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے. ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا. اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے. کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بالکل
صدق اللہ العظیم. بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی. اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے. یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا. نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے. اچھا اللہ پیچھے رکھنے ہنستے؟ یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ. اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر. چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں. جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہے شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہنے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ. دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں، آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے، اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے، اور آپ کو بعد میں پتہ چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف. آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے، کہیں گے نا. تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں. آپ فرق دیکھ لیں، جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا، نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی، لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. وہاں لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں، کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے. ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے. ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہو گئی. جی ڈیوٹیاں لائیاں نے جی بابیاں دیا، اور چھڑ دیں ڈیوٹیاں لائیاں نے. کدھر مر گئے ہو بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف. جی تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی، مفتی جمال الدین کی پرفارمنس آپ نے دیکھی. یہ لوگ وہ ہیں جو دین کا مذاق بناتے ہیں. اس کے بعد ہمیں انجینئر صاحب نے نماز کے بارے میں جو بیان دیا، واللہ اس طرح کا بیان اگر ہم لوگ سچے دل سے ایک مسلمان ہو کر سنیں تو کوئی بھی مسلمان ایک بھی نماز نہ چھوڑے. اتنی ساری احادیث انہوں نے ہمیں سنائی، اور ایک مسلمان کو شرمندہ کرنے کے لیے جو ان کا انداز گفتگو ہے کہ ہم خود ہی اس دین کے دشمن ہیں، ہم خود ہی اس قرآن کے دشمن ہیں، جس قرآن کو آگ لگانے پر یا اس کی کوئی بھی کسی بھی طرح کی بے حرمتی جب کوئی غیر مسلم کر لیتا ہے تو اس پر ہمارا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ ہمارا ریاکشن بنتا نہیں ہے. ہم تو خود ہی قرآن پاک کے دشمن ہیں، ہم تو خود ہی کفر کرنے والے ہیں، ہم نے خود ہی تو اس کو جھٹلایا ہوا ہے، ہم نے خود ہی تو اس کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے. پھر بھی ہم جب کوئی غیر مسلم اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو ہم اس طرح سے سیخ پا ہو جاتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے سے زیادہ بڑا کوئی مومن ہی نہیں ہے. انہوں نے احادیث کو سنایا ہے اس طریقے سے
اور یہ کوشش کی ہے انہوں نے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے شرمندہ ہوں اس بات سے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے شرمندہ ہوں اور ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز ان کا سمجھانے کا تھا اور نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا تھا۔ یہ اب ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو واقعی ہی لائٹ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سچے مومن بالکل بھی نہیں ہیں۔ اور انجینئر صاحب کا کہنا کہ ہم پاکستان کی شناختی کارڈ والے مسلمان ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے اس بیان میں بہت کچھ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس چیز کو سچے دل سے قبول کریں، اس چیز کو سچے دل سے سنیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، اپنی نماز کی پابندی کریں، اپنی نماز کو قائم کریں، اور اس طرح کے لوگ جو دین کا مذاق بنا رہے ہیں، ایک عالم ہو کر دین کا مذاق بنا رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے ہم بچیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ میرا دوسرا چینل بینش اسلامک آفیشیل، اس کو بھی وزٹ کریں، وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ ملیں گی۔ دین اسلام کا کام اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کریں اور سچے دل سے کریں۔ السلام علیکم۔